बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 मार्च और दिन है बुध का। काफ़ी सारी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जाफ़र एक्सप्रेस जो सान्या हुआ बलूचिस्तान में, अभी तक जो ऑपरेशन है वो जारी है। मुकम्मल तौर पर जो होस्टेजेस हैं उनको छुड़वाया नहीं जा सका। इस्तीफ़े का मुतालबा और अवामी कटहरे मिलाकर खड़ा करने का जो मुतालबा है ये मुसलसल ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो चुनतखब हुकूमत है वो सत्तू पीकर सो रही है। एक जो दाखिला की पोस्ट है इस पर तीन लोगों को तैनात किया गया है काबीना में, लेकिन कोई जो बयान है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आ रहा। जो कहते थे कि एक एसएचओ की ये मार है, तो वो एसएचओ कहाँ पर है? मोहसिन नकवी साहब वो भेजें और ये जो होस्टेजेस हैं इनको छुड़वाएं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा, और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वगैरह हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो सान्या है वो हो गया है। क्या किया जा रहा है? अभी पीटीआई के साथ इमरान खान साहब का बड़ा एक अहम बयान सामने आया है। अमेरिका से एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो सामने आया है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी जो हुआ बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस जो सान्या हुआ, अभी तक जो ऑपरेशन है वो जारी है। होस्टेजेस को छुड़वाया नहीं जा सका अभी तक मुकम्मल। कुछ जो होस्टेजेस वापस आए हैं इनके हवाले से दो मुतज़ाद जो हैं वो ख़बरें आ रही हैं। एक तो सिक्योरिटीज़ राय से खबर चल रही है जी कि हमने इतने जो होस्टेजेस हैं वो छुड़वा लिए, और दूसरी तरफ जो BLA है जिन्होंने ये सारी दहशतगर्दी की उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने औरतों, बच्चों और जो ख़वातीन थी उनको हमने खुद छोड़ दिया। और कोई 100 से ज़्यादा जो कुछ अफसरान वगैरह थे जिनमें फ़ौजी भी थे उनको उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है। बहरहाल कुछ ऐनी शाहिदीन जो कि वापस भी आए, यानी कि जो होस्टेजेस थे वही ऐनी शाहिदीन भी थे जो कि वापस कुछ पहुँचे हैं। उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं, और उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा है जी कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को उन्होंने अलहदा करके जो दहशतगर्द थे अलहदा करके कहा जी कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना और आपने आगे चलते रहना है, यानी कि हमें जो है वो उन्होंने छोड़ा। तो अभी तक जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, और शहादतों की भी इतलात हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जो होस्टेजेस हैं ख़ास तौर पर उन्हें छुड़वाया नहीं जा सका। ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, और तकरीबन आप अगर कल का वो अंदाज़ा लगाएं तो कोई मेरे ख्याल से 12-18 घंटे, तकरीबन 12-14 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक ऑपरेशन जारी है। और ये कहा जा रहा है जी कि जो मास्टरमाइंड है उनके जो ताने बाने हैं, उसके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तो ये जी अभी तक जाफ़र एक्सप्रेस को जो हमला किया गया और जो अगवा किए गए लोग, होस्टेज बनाया गया, उसके हवाले से अभी तक ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ जी ये जो चुनतखब हुकूमत है ये सत्तू पीकर सोई हुई है, और अख्तर मेंगल साहब जो कि बलूचिस्तान के अहम रहनुमा हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के बाद बलूचिस्तान में इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है वो बता रहे हैं। और ये इतना बड़ा सान्या हो गया तो अब हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। जो टीवी चैनल्स हैं कहीं पर भी आप इस हवाले से कोई खबर चलता हुआ नहीं देख रहे होंगे। हाँ, सिक्योरिटीज़ राय से जो खबर आ रही है वही आप चलती हुई देख रहे होंगे। तो बहरहाल जी अख्तर मेंगल साहब ने एक ट्वीट किया, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसलिए मैं सामने रख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है, जो हकीकत है वो आपके सामने आ सके। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं जी कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का ना के मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूट मार और कत्ले आम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला, और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेश पर रही हैं, और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना तो उनका वतीरा रहा है। यानी कि बलूचिस्तान में कोई एक इलाका ऐसा नहीं रहा जो कि हुकूमत के कंट्रोल में हो, और बार बार हमने आगाह किया, हमसे पहले वालों ने भी आगाह किया, यानी कि इस सिचुएशन के हवाले से हम आगाह करते रहे, लेकिन ये सत्तू पीकर सोते रहे। और अभी भी ये जो चुनतखब हुकूमत है, जो एक पोस्ट के ऊपर वजारत दाखिला के ऊपर मुशीर और वज़ीर
یعنی کہ پرویز خٹک، محسن نقوی اور طلال چودھری، ان تینوں کو لگا دیے. یہ کہاں پر ہیں جو کہتے تھے جی کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. مزید اختر مینگل صاحب لکھتے ہیں کہ آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے اپنی ظلم و زیادتیوں سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، مگر اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے. تو یہ سچویشن بن گئی ہے کہ بلوچستان کا کوئی علاقہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اب وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے اختیار سے نکل چکی ہے. ایک ٹویٹ ہے جی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بلوچستان میں پوری ایک ٹرین کو روک کر 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا دیا گیا. داخلہ میں ایک وفاقی وزیر محسن نقوی ہیں، ایک وزیر مملکت طلال چودھری ہیں، ایک مشیر پرویز خٹک ہیں. تینوں کا ایک بھی بیان نہیں آیا، بولنے کی اجازت نہیں ہے یا فرق نہیں پڑتا. تو یہ جی ہماری جو چنتخب حکومت ہے اس کی پریورٹیز ہیں. ان کی پریورٹیز صرف یہی ہیں کہ کیسے عمران خان کو ہم نے جو کرش ہے وہ کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے. اور میرے خیال سے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا اور آپ فارم 47 کی حکومت ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں گے کہ عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو چوری کے مینڈیٹ کے اوپر آئے ہیں، ہم نے کیا جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں، بس جو احکامات آئیں گے انہی احکامات کے اوپر ہم نے چلنا ہے. دوسری طرف جی ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور دوسری طرف ان کی پریورٹیز کیا ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ لکھا ہے جی، بلوچستان پولیس کا عادل بازئی کے گھر پر چھاپا، پی ٹی آئی کا سخت رد عمل. بلوچستان کی نالائق حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ صوبے میں اپنے لوگوں کی حفاظت تو تم لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر مردانگی دکھاتے ہو. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہوا جی کہ عادل بازئی جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں جی، ان کے گھر پر جو چھاپے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. تو پریورٹیز ان سے آپ اندازہ لگا لیں جی کہ ان کی پریورٹیز کیا ہے، بلوچستان کی صورتحال کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ سے یا دیگر چیزوں سے یا یہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، گھروں پر چھاپے مارے ہیں، ان سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جی عوامی کٹہرے میں لانے کا جو ایک مطالبہ ہے وہ بھی کر دیا ہے. جعفر ایکسپریس یہ جو سانحہ ہوا، پی ٹی آئی کا وزیر داخلہ اور دفاع کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ، استعفے کے بھی جو مطالبے ہیں جی وہ بھی سامنے آئے ہیں. یہ ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ نااہل، ناکمی اور ناقص ترجیحات کی شکار حکومتوں کے ہاتھوں سے ملک بدترین انتشار کی دلدل میں تیزی سے دھنس رہا ہے. عوامی مینڈیٹ سے محروم وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک کو درپیش حقیقی چیلنجز سے نمٹنے کی بجائے دستور، جمہوریت اور عوام کے بنیادی حقوق کے جنازے نکالنے اور سیاسی انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے میں مصروف ہیں. دہشت گردی اور داخلی و خارجی سلامتی پر منڈلانے والے سنگین خطرات کے بہتر تدارک پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے یہ بے ایمان اپنی مجرمانہ نااہلی کو جھوٹ اور خرافات کے پردوں میں چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو یہ جی ان کی جانب سے ایک پوری پریس ریلیز ہے وہ جاری کی گئی ہے. عوامی کٹہرے میں لانے کا کہا گیا اور جو استعفے کا مطالبہ ہے وہ بھی ان کی جانب سے کیا گیا. ابھی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک داخلہ کی وزارت میں تین لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور نااہلوں کے کام کیا. محسن نقوی کہاں پر ہیں؟ مطلب ہے کہ کوئی ان کی ابھی تک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس معاملے کے اوپر سامنے نہیں آئی. اور یہ وہی محسن نقوی ہیں، میں یہ بار بار بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن ان کا وہ ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہو رہا ہے جو یہ کہتے تھے جی کہ یہ لوگ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. تو بھئی وہ ایس ایچ او کہاں پر ہیں؟ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سانحہ ہے وہ ہوا ہے. پوری ایک ٹرین کو اگلوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کو ہوسٹیج انہوں نے جو ہے وہ بنا لیا. اور آپ کا اتنا بڑا یہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور سیکیورٹی فیلئر بھی اس اعتبار سے کہ ظاہر سی بات ہے اگر سینکڑوں لوگ انہوں نے ہوسٹیج بنایا اور اتنا بڑا حملہ کیا تو وہ کوئی 2 4 5 10 لوگ تو نہیں ہوں گے، وہ بھی کم سے کم 50 60 70 لوگ تو ہوں گے. تو اتنے بڑی تعداد میں دہشت گرد اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ساری پلاننگ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تو اس کی بھنک جو ہے وہ کیوں آخر نہیں لگی. اور ہوا بھی کس ٹرین کے اوپر جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اور یہ بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ انہیں کسی بڑے آرمی آفیشل کی جانب سے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی کہ جو 100 وہاں پر
100 یا 100 سے زائد جو ہوسٹیجز ہیں وہ آفیشیلز ہیں, ان میں آرمی کے بھی لوگ ہیں اور ان میں اور بھی شاید کوئی جو سرکاری افسران وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں. تو اتنی بڑی جو اطلاع ہے, یا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ریگولرلی اس طرح سے ٹریول ہوتا تھا یا اسی ٹرین کے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے, اور ان کو اس طرح سے ہوسٹیج بنانا اور اتنی بڑی تعداد میں حملہ کرنا یہ بہت بڑی اس وقت ناکامی ہے. اور پوری دنیا میں اس سانحے کو لے کر, سیکیورٹی فیلئر کو لے کر جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے. اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ابھی تک آپریشن چل رہا ہے, لیکن جو ہوسٹیجز ہیں 100 سے زیادہ وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. سیکیورٹی ذرائع سے دعوے کیے جا رہے ہیں جی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو چھڑوا لیا. اینی شاہدین کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خود جو ہے وہ عورتوں بچوں اور جو بزرگ تھے ان کو چھوڑا اور ہم جو ہے وہ اب واپس آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ کچھ تفصیلات تھیں. دوسرے نمبر پر جی ایک تو عمران خان صاحب نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. ان کی ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے امریکہ سے ایک پیغام ہے جی زلمے خلیل زاد صاحب. زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ مسلسل ٹویٹس کر کے آگاہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, کیا پالیسیز ہیں, کیا کرنا چاہیے, لیکن ان کو بہت ہلکا جو ہے وہ اس وقت لیا جا رہا ہے. ابھی بھی انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور کافی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اس کے کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں عدم استحکام ہے, ایک تو عمران خان صاحب کو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, ایک تو سب سے بڑی ریزن اس کی یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی, عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی تب ہی یہ جو سیاسی استحکام ہے وہ آئے گا. ادروائز سیاسی استحکام تو کیا ملک مزید تباہی کی طرف اس وقت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر جی دوسرا انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ کہا جی کہ آپ کو اپنی بیرکوں میں واپس جو ہے وہ جانا پڑے گا اور آپ کا جو اصل کام ہے اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ پولیٹکس کو دیکھیں, یہاں پر انفلوئنس کریں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جی کہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے وہ ڈیزاسٹرس سچویشن ہے, اور اس میں جو آج ہوا یہ ٹرین کے اوپر حملہ اور پھر 400 کے سے اوپر جو ہوسٹیجز ہیں وہ پہلے انہوں نے کیے, پھر ظاہر سی بات ہے بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا یا خود آ گئے یا چھڑوا دیا گیا جو بھی, لیکن ابھی بھی سینکڑوں جو لوگ ہیں 100 سے اوپر یا 200 کے قریب ایگزیکٹ تو وہ نہیں ہے ابھی تک فگر, لیکن وہ ابھی بھی ان کے پاس ہوسٹیج ہیں. اور بلکہ وہاں سے تو اب ایک مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے, ایک پریس ریلیز جو BLA کی سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا جی کہ ہمارے لوگوں کو آپ رہا کریں, 48 گھنٹے کا آپ کو وقت دیتے ہیں, اور اگر آپ ہمارے لوگوں کو رہا کریں گے تو پھر ہم آپ کے لوگوں کو چھوڑیں گے, ادروائز یہ ہمارے پاس ہوسٹیج ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پوری ریاست ہے اور ایک طرف وہ چند دہشت گرد ہیں, اور مطلب ہے کہ اتنے گھنٹے سے آپریشن جاری ہے اور ابھی تک وہ جو ہوسٹیج ہے مکمل طور پر ان کو چھڑوایا جو ہے وہ نہیں جا سکا. اور پھر یہ بھی کہا ہے جی زلمے خلیل زاد نے کہ جو اس وقت ماحول بن چکا ہے, جو فضا ہے اس وقت پاکستان کی, اس میں کوئی آپ کا جو انٹرنیشنل یا لوکل انویسٹرز ہیں وہ کبھی بھی اس صورتحال میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں کریں گے. دیکھیں کون ہے, کوئی جائے گا بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ یہاں پر تو یہ پورا بڑا سانحہ ہو گیا. اور ابھی کچھ 2-3 دن پہلے ہی امریکہ نے اپنی جو ایک ٹریول ایڈوائزری اپنے شہریوں کو دی, اس میں انہوں نے KP اور بلوچستان کے حوالے سے کہا جی کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ ٹریول نہ کریں. اور مطلب دیکھیں امریکہ یہ ایڈوائزری جاری کر رہا ہے کہ ٹریول نہ کریں, اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اتنا بڑا یہ چیز ہو گئی, اس کو سیکیورٹی فیلئر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. آخر میں جی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے کیا رد عمل دیا وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی. ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے. ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاست کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا, اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتری ہوئی تھی, لیکن رجیم چینج نے اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا, اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں. اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے, ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی, ملک میں امن نہیں آ سکتا. فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے, بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے. اچھا پھر جی عمران خان صاحب نے کہا
کہ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. ملک بھر میں گورننس کا برا حال ہے کیونکہ ہر جگہ عوام کی حقیقی نمائندگان کے بجائے فارم 47 والوں کا قبضہ ہے. کے پی واحد صوبہ ہے جہاں عوامی حکومت موجود ہے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کے باعث کے پی کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے. کے پی حکومت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بہترین ہے. علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالا تر ہے. جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی جو کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے. عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے بھی بات نہیں کروانے دی جا رہی. پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی. یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے نہیں دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان میں اس وقت صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے. تو یہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ ہے وہ کیا گیا ہے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.